अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। और ये नावल जो है वो बहुत जल्दी से अपने इख्तिताम की जानिब है और इसकी आज 18 किस्त नंबर है और इसके बाद मज़ीद इसकी 3 एपिसोड रह जाएंगी। टोटल 21 एपिसोड हैं। तो कहानी का नाम है नूरुल कुलूब और मुसन्निफ़ा हैं तंजीला रियाज़ और आज आप इसकी सुनने वाले हैं किस्त नंबर 18। विरासत को कई काम निपटाने थे लेकिन उसका मिजाज इस कदर बरहम होने लगा कि वो सब छोड़ छाड़ कर खामोशी से अपने क्वार्टर में आ गया। उसकी रगों में खून की रवानी बढ़ती जा रही थी। वो पहाड़ों में रहने वाला खर दिमाग किस्म का आदमी था। उसने शहर की पढ़ी लिखी लड़की के बेतकल्लुफ़ रवैये का ना सिर्फ गलत मतलब फ़र्ज़ कर लिया था बल्कि उसे ये भी यकीन था कि उसे एक अनजान नंबर से जो मैसेजेस आते हैं वो भी हवेली की मेहमान ही करती है। वो अपनी इस सोच पर इस कदर पुरयकीन था कि उसने बराह रास्त लारेब से पूछने और तस्दीक करने की भी ज़रूरत ना समझी थी। और अब वो लारेब के रुखाई बरतने पर उकता रहा था और खुश इल्हान के साथ बैठा देखकर तो उसके हवास मज़ीद मुअत्तल होने लगे थे। वहीं लेटे लेटे वो काफ़ी देर ये सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने जेब में उड़सा मोबाइल निकाला और उसी नंबर पर कॉल मिलाने लगा जिस नंबर से उसे मैसेजेस आते रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह दूसरी जानिब से किसी ने कॉल नहीं उठाई थी। शातिरा, जहन्नुमी, खबीस औरत। उसके मुंह से गालियां उबलने लगी थीं लेकिन उसका दिल मुतमईन ना हुआ था। वो कुछ सोचता हुआ उठकर बाहर आ गया था। उसका फ़ोन वहीं चारपाई पर पड़ा रह गया था। रात गहरी हुई तो हल्की हल्की किनमिन करती बूंदों की रफ्तार और मिकदार दोनों बढ़ने लगी। खून की तो बिना बारिश के भी महसूस हो रही थी मगर बारिश ने सोने पर सुहागा कर दिया था। दर्सगाह में बड़े बड़े आतिशदानों में ईंधन डालना चलाना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। लड़कियां मिलजुल कर सभी कर लेती थीं मगर खदीजा अज़ली सुस्त वाक़ हुई थी और उसे अपनी हर ड्यूटी दूसरी लड़कियों के सर डाल देने की बुरी आदत थी। ज़हरा जैसी मासूम अच्छी मिल गई थी उसे। ज़रा सा काम ज़्यादा होते ही वो सहारे ढूंढने लगती थी। बादलों के नमूदार होते और बारिश के आसार नज़र आने तक उसने शक्ल पर मसनूई बीमारी तारी कर ली थी। इधर उधर आते जाते हुए बिला वजह नाक मुसलसल दुपट्टे से सिनकनी शुरू कर दी थी। तुम बाहर से बालन मत उठाने जाना, मैं ले आऊँगी। तुम अंदर से दिया सलाई दिखा देना, काम हो जाएगा। ज़हरा ने उसे तसल्ली दी थी। वो बेफिक्र होकर बैठ गई। ज़हरा ने भीगते भीगते उसके हिस्से के सब काम निपटा दिए थे लेकिन जब वो उसके पास जाकर बैठने की गर्ज से वापस कमरे तक आई तो वो सर तक लिहाफ ओढ़कर सोती हुई बन गई थी। खदीजा, उठो ना, देखो कितना अच्छा मौसम है, आओ बातें करते हैं, बाहर जाकर बैठते हैं, मैं कहवा बना कर लाती हूँ। वो उसकी मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी लेकिन खदीजा ने लिहाफ सर तक ताने रखा। उसे ज़हरा के साथ बातें करने में कोई दिलचस्पी ना रही थी। ज़हरा दिल में सोच कर पढ़ने की गर्ज से दूसरी लड़कियों के पास जाकर बैठी थी। खदीजा ने कमरा खाली देखते ही उठकर दरवाज़ा बंद किया और उसके हैंडल पर अपनी 2 पीतल की चूड़ियाँ डाल दीं, जबकि फ़र्श पर दरवाजे के फ्रेम के साथ मोटी चादर बिछा दी ताकि कोई बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो फ़ौरन ना खुल सके और चूड़ियों की जुम्बिश से उसे अंदाज़ा हो जाए कि कोई अंदर आना चाह रहा है। इन सब कामों से फारिग होकर उसने दोबारा लिहाफ सर तक ओढ़ा और मोबाइल हाथ में लेकर मैसेजेस देखने लगी। उसके लिए कोई मैसेज नहीं आया हुआ था मगर 5 मिस्ड कॉल्स उसकी मुंतज़िर थीं। मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। बहुत हो गई खदीजा, मज़ीद कितना आजमाना है गरीब को, ख़त्म हो जाएगा मस्कीन। उसने दिलदारी से फ़ोन की जानिब देखते हुए सोचा था। अल्लाह अल्लाह, कहीं नाराज़ ना हो जाए कि मैडम फ़ोन तो उठाती नहीं है, उसने सोचा था। ये सोच चंद लम्हों में ही काफ़ी ज़ोरावर हो गई थी। ज़हरा बेवकूफ़ की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो कितना अफसोस होगा मुझे। वो अब अहमकाना बोदे दलाइल ढूंढना शुरू हो गई थी। इस खेल की इब्तिदा उसने इस नीयत से नहीं की थी। वो ज़हरा के साथ शरारतन ही ये सब शुरू कर बैठी थी कि उसकी तबीयत में शैतानियत थी, मगर अब उसे मज़ा भी आ रहा था। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा था और दूसरी जानिब से भी तवातर से मैसेजेस आने लगे थे तो उसके इरादे बदलने लगे थे। वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगी थी। हरी हवेली की बहू बनना घाटे का सौदा नहीं था। आने वाले वहाँ से इतनी बड़ी जीप में आते थे। कसरत से ना सिर्फ खाना भिजवाया जाता था बल्कि लवाजमात भी आते थे। खदीजा की सोच बदलने लगी थी। वो इस सारे मामले में ज़हरा से ज़्यादा इन्वॉल्व हुई जाती थी और उसने सोच लिया था कि अगर तो सब मामलात खुश असलूबी से तय पाएंगे तो वो ज़हरा जैसी अहमक लड़की को मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर करेगी। उसका शातिर दिमाग तेज़ी से नई कहानी बनने में मसरूफ़ था। सबसे पहले मुझे उससे फ़ोन पर बात शुरू करनी होगी वरना वो उकता जाएगा। मर्द इतने सब्र वाले नहीं होते कि मैसेज खेलते रहें। नाराज़ हो गया तो दोबारा राब्ता भी ना करेगा। बेचारा कैसे दीवानों की तरह फ़ोन करता रहता है मगर मैंने फ़ोन उठाया तो है नहीं कभी उसका।
وہ بھی زہرا کی وجہ سے۔ وہ ایک کے بعد ایک بودھی دلیل سوچنے میں مگن تھی۔ آج میں خود ہی کال کرتی ہوں۔ آخر میں یہ دلیل نہیں تھی جس نے اس کے حواس پر قابو پا لیا تھا، یہ ایک موز اور خواہش تھی جس کے آگے خدیجہ نے ہنسی خوشی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ اپنے فون سے نمبر ملانے لگی تھی، لیکن ابھی نمبر پش بھی نہ کیا تھا کہ چوڑیوں کی چھن چھن نے اسے الرٹ کر دیا۔ اس نے فوراً موبائل سرہانے کے نیچے اڑسا اور دوبارہ سونے والی پوزیشن میں چلی گئی۔ اندر آنے والی زہرا تھی۔ اس نے پہلے دروازے کے ہینڈل میں اٹکائی چوڑیوں اور پھر زمین پر پڑی چادر کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب انتظامات اس لیے کیے گئے تھے کہ اگر کوئی اندر آئے تو خدیجہ الرٹ ہو جائے۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو خدیجہ؟ میں نے خود دیکھا تم جاگ رہی تھی، تمہارے لحاف سے روشنی باہر تک آ رہی تھی، تم موبائل پر باتیں کر رہی تھی نا، لیکن تم مجھے نہیں بتاتی۔ پتہ نہیں تم ایسی کیوں ہو گئی ہو، تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا نا؟ تمہیں گناہ ملے گا خدیجہ، دیکھنا بہت بڑا گناہ ملے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ اسے خدیجہ پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ایسی کافی کبھی نہیں پی ہوگی، کیونکہ ایسی کافی کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اس میں 1 چمچہ کافی اور 6 چمچے شوگر ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میز پر کافی کے مگ پڑے تھے جس میں کافی کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کافی کم چاکلیٹ ملک زیادہ لگ رہا تھا۔ مجھ سے کڑوی کافی نہیں پی جاتی، میں ہمیشہ زیادہ شوگر اور چاکلیٹ ڈال کر ہی کافی بناتا ہوں۔ کیا کروں، پٹھان ہونا، گوشت اور چینی تھوڑی ہو تو مزہ نہیں آتا۔ وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ لاریب نے اسے اس کے جھوٹ پر ٹوکنا چاہا کیونکہ گلے اسے بتا چکی تھی کہ وہ مرضی کا مالک ہے، دل چاہے تو کڑوی کافی بھی پی لیتا ہے اور دل نہ چاہے تو کافی میں وائٹ چاکلیٹ کی پوری بار ملا کر نوش فرماتا ہے۔ لیکن وہ چپ رہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اور خوش الہان نے بنا کسی جھگڑے کے اس قدر طویل گفتگو کسی تیسرے کی مداخلت اور نصیحت کے بنا کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا اختتام لڑائی پر ہو۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ لاریب دل میں حیران ہوئی تھی۔ کیا اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے؟ لیکن کیا سوچنا چاہیے مجھے؟ اس نے یہ سب اس سے کہا نہیں تھا۔ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس پر اعتبار کرتی یا اس کے الفاظ کو اہمیت دیتی۔ تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، سب تم سے آگے نکل جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر صرف اپنی کہتا جا رہا تھا۔ اور بائی دا وے، مجھے تمہارے بارے میں چند بہت اچھی باتیں پتہ چلی ہیں۔ یہ باتیں مجھے پہلے نہیں پتہ تھیں۔ میں تمہارے فرینڈس سے ملا ہوں، وہ سب تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں، سب تمہیں یاد کرتے ہیں، کیا تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ لاریب کو ذرا دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے خوش الہان پر اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس سے نفرت تو کر سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی جذبہ اس کے دل کو نہیں چھو سکتا۔ وہ اس کی ہمدردی سے متاثر نہیں ہوئی تھی، مگر مصلحتاً اس کی سنتی جا رہی تھی۔ تم پلیز اپنا سیل فون بھی اپ ڈیٹ کرو، سب تم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر تمہارا فون سوئچ آف ملتا ہے، تمہاری کئی کلاس میٹس نے پوچھا مجھ سے۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن لاریب کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ خوش الہان نے پینترا بدلا تھا۔ اور ہاں، میں تمہارے گھر بھی گیا تھا، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے وہ دیوار بھی دیکھی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کی تھی، وہ بہت اچھی لگی مجھے، بہت مختلف۔ تمہیں اس کام پر فوکس کرنا چاہیے، تم ذرا سی محنت سے بہت اچھی پینٹنگز بنا سکتی ہو۔ تمہارے ڈیڈی بھی تمہاری پینٹنگز کی تعریف کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ تم بہت شوق سے پینٹنگز کیا کرتی تھی۔ انہوں نے وہ سب پینٹنگز ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی جو تم نے کبھی کی تھی مگر انہیں ملی نہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے سے کرتے ہیں۔ لاریب کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات چمکے تھے۔ وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ڈیڈی کو اس کے متعلق کبھی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ کیسے مان جاتی کہ انہوں نے خوش الہان سے اس کی پینٹنگز کی بات کی ہوگی؟ لیکن چونکہ وہ اتنے دنوں بعد اسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا تو وہ اسے ٹوک نہیں پائی تھی۔ میں نے وہ سب جلا دی تھیں، اس نے بتایا تھا۔ کیوں؟ تمہارے ڈیڈی تو ان کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوا تھا، اگرچہ اسے بھی یہ باتیں ارباب نے ہی بتائی تھیں مگر پھر بھی اس نے ان کا تذکرہ اس انداز میں کرنا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کوئی ایسا موضوع مل جائے جس پر لاریب بھی خوشی خوشی بات کرنے پر تیار ہو جائے۔ ڈیڈ نے وہ کبھی نہیں دیکھی خوش الہان، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ڈیڈی نے کبھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، میری پینٹنگز کو خاک دیکھیں گے وہ، اس نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ وہ ذرا کی ذرا چپ ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرمندگی چمکنے لگی تھی جسے اس نے مسکراہٹ میں چھپا لیا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بکواس کر گیا۔ واقعی انہوں نے نہیں بتایا، لیکن وہ جو انکل ہیں نا جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور مہمانوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، گارڈ کم خانسامہ، انہوں نے بتایا تھا، کافی باتیں کی انہوں نے تمہارے متعلق مجھ سے۔ وہ آرام سے ہی مان گیا۔ لاریب کو پہلی بار ساری گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ صدیق چاچا ہوں گے، وہی میری الٹی سیدھی چیزوں کی تعریف کرتے تھے۔
ان کا نام صدیق ہے؟ اپنے مگ کو سامنے گھسیٹتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ لاریب ہنسی۔ ہاں، میں انہیں مذاق میں رامو کاکا کہا کرتی تھی۔ خوشی الحان نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کندھے اچکائے۔ مذاق کر لیتی ہو تم، لگتا نہیں ہے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ لاریب جھینپ سی گئی۔ خوشی الحان کو پہلی بار وہ ایک بے ضرر سی لڑکی کے روپ میں نظر آئی، ورنہ تو وہ اسے ایک بے حد چالاک اور خطرناک قسم کی لڑکی ہی سمجھتا تھا۔ تم یونیورسٹی کب جوائن کرو گی؟ 2 سیمیسٹرز گزر چکے ہیں، اتنی کیئرلیس مت بنو، وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتا۔ تمہارے پیرنٹس… اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لاریب نے ناک چڑھا کر اکتاہٹ بھرے انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ پیرنٹس کا ذکر کیوں کرتے ہو بار بار؟ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ خوشی الحان نے پہلی بار انتہائی ترہم بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ خود اگر اس کے ڈیڈی سے تفصیلی بات نہ کر چکا ہوتا تو یقیناً اسے اس رویے پر ٹوکتا، مگر اب حالات کچھ مختلف تھے۔ تم بھی جانتی ہو یہ سچ نہیں ہے، اور ان کے ذکر کے بغیر بات کبھی مکمل نہیں ہو سکتی لاریب۔ وہ بھی 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ لاریب کو اس کے اسی انداز سے نفرت تھی۔ پہلے بھی ان کی لڑائی اس کے اسی دھونس بھرے انداز کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی۔ تم بات کو ادھورا ہی رہنے دو، مکمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کرنا چاہتے ہو تم مکمل؟ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ خوشی الحان چند لمحے مزید چپ سا ہو گیا۔ وہ ابھی مسکرائی تھی، اطمینان سے بات کر رہی تھی، مگر ایک ہی فکرے نے اسے بد مزاج بنا ڈالا تھا۔ وہ بہت خفا نظر آنے لگی تھی۔ دوسری جانب لاریب کو بھی یقین تھا کہ یہ میٹنگ یہیں برخاست ہو جائے گی، وہ اب کی بار اس کے سامنے سے اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مکمل چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، وہ چاہے رشتے ہوں یا فکرے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ لاریب کو اس کی بات پر رونا آیا، لیکن اس نے اپنے آنسو بلند لہجے کی آڑ میں چھپا لینے چاہے تھے۔ تم یہ بات کہہ سکتے ہو کیونکہ تمہیں چیزیں ہمیشہ مکمل ملی ہیں، تم اس اذیت کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہر شخص تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوا کرتا۔ تمہیں تو ماں باپ کی محبت بھی ملی ہے اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی، تم میری تکلیف کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ مزید بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اسے رونا آنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ ان ادویات کی وجہ سے ہے جو وہ استعمال کر رہی تھی۔ اسے خواہ رونا آ جایا کرتا تھا، اس کا دل انتہائی بوجھل رہنے لگا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہونے لگتی تھی، خوفناک سی اداسی اس کے ارد گرد پھیل جایا کرتی تھی۔ تنہا رہ جانے کا خیال اسے ڈرانے لگتا تھا، اور اسے اسی خیال سے سب سے زیادہ خوف آتا تھا۔ پتہ نہیں میں تم سے بات بھی کیوں کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تک آئے تھے۔ نہیں یار، نفرت کیوں کروں گا میں؟ وہ ذرا سا شرمندہ نظر آنے لگا تھا۔ اسے خود بھی اپنے جذبات پر حیرت ہوئی۔ اس نے ہمیشہ یہ چاہا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کو اتنی اذیت دے گا کہ وہ روتی ہوئی نظر آئے گی، اور اب جب وہ اس کے حالات زندگی سے کچھ واقف ہو گیا تھا تو اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا میں جاؤں؟ وہ اپنے گال صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خوشی الحان کچھ بول نہیں پایا تھا۔ لاریب اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن سے نکل گئی۔ کافی کا مگ وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ اگلے دن ہری حویلی کی صبح کافی ہلچل بھری تھی۔ گلے کافی دن اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد آج باورچی خانے کی زیارت کو تشریف لے آئی تھی، تو اب اسے ہر چیز خراب نظر آ رہی تھی۔ میں 2 دن کے لیے بستر پر کیا پڑی، تم نے تو باورچی خانے کا حشر کر ڈالا ماسی، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ گلے کچن کی کیبنٹس میں رکھے جارز اور بوتلوں کی ترتیب کو الٹا پلٹا دیکھ کر ماسی پر بگڑ رہی تھی۔ وہ بطور خاص خوشل کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی۔ طبیعت تو اس کی بہتر ہی رہتی تھی، لیکن جو شرمندگی اس کے وجود پر ابتدا میں سوار تھی، اب آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہو رہا تھا۔ حالات کو جوں کا توں برداشت کرنے کا وصف اس میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت اور مثبت پہلو دیکھنے کی عادی رہی تھی، اور یہ تو تھی بھی خوشی کی خبر جسے وہ خود اپنے لیے وبال بنا رہی تھی۔ چند دن اپنی ہی ذات کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملا تھا تو ایک خوشکن احساس بھی ہونے لگا تھا۔ حبیب اللہ خان کا بدلتا ہوا محبت بھرا رویہ بھی اسے ایک اچھی پیش گوئی لگنے لگا تھا، اسی لیے اس نے خود ساختہ مراقبہ ختم کر دیا تھا اور کمرے سے تشریف باہر لے آئی تھی، لیکن آتے ہی ماسی کی شامت آ گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی سے پوچھو، وہی کرتی رہی ہے یہ سب، اسے عادت ہے چیزیں ادھر ادھر کرنے کی۔ ماسی سخت برا مان کر بولی تھی۔ گلے نے کیبن سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے بخش دیا کرو کبھی، بچی ہے وہ، اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری قبول کرنا سیکھو، گلے نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ بچی؟ ماسی نے اسی کے انداز میں اسے دیکھا، پھر ذرا قریب ہوئی۔ تمہارے اپنے خاندان میں ایسی بچیوں کے 2 اپنے بچے ہیں، 15 افراد کی ہانڈی روٹی منٹوں میں کر لیتی ہیں، تمہاری والی کو کسی کے سامنے پلیٹ نہیں رکھنی آتی۔ گلے نے اس کی بات کو ذرا اہمیت نہ دی۔ شہر کی رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی ہے، تمہاری ہماری طرح 6 سال کی عمر سے چولا چوکی نہیں شروع کروا دی تھی اس کے ماں باپ نے، تبھی تو چیزیں ٹھیک سے رکھنی نہیں آتی، ذرا سلیقہ نہیں ہے،
किसी को तरीके से खाना नहीं पूछ सकती शहजादी? मेरा यकीन ना आए तो अपने सपूत से पूछ लेना, वो भी यहीं उसके साथ बैठा खाना खा रहा था। मासी ने हाथ में पकड़ी डोई देगची में रखते हुए जताकर कहा था। गोले के जाज को तरतीब देते हाथ रुके। उन दोनों ने इकट्ठे खाना खाया था? वो इस्तफसार कर रही थी क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। अब इस बात पर भी शक करोगी तुम? मैं इस उम्र में झूठ बोलूँगी क्या? मासी ने तंजिया अंदाज में कहा था। गुले पुरतजस्सुस अंदाज में उसके करीब हुई। खान भी साथ बैठे होंगे, उन्होंने ही बिठाया होगा दोनों को इकट्ठे। ये राय थी। मासी ने नाक चढ़ाया। नहीं, खान ने तुम्हारे साथ कमरे में खाना खाया था। वो दोनों तो मेरे कहने पर आए थे। मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं आया मासी, गुले ने सारी बात सुनकर हैरानी से कहा था। वो ये ना भी कहती तब भी मासी समझ गई थी कि वो उसके बयान पर तजब्जब का शिकार है। मत करो यकीन, तुमने पहले कभी मुझ पर किया है यकीन? मासी को गुस्सा आया। उसने डोई दोबारा उठाकर हांडी में मज़ीद तेज़ी से चलाना शुरू कर दी थी। गुले ने एक नज़र उसे देखा। वो झूठ बोलने की आदी नहीं थी। दोनों के दरमियान झगड़ा भी नहीं हुआ? उसने पूछा। झगड़ा वगड़ा क्यों होगा? हंसी खुशी खाना खाया दोनों ने। इतना अच्छा पुलाव बनाया था मैंने। मासी को सिर्फ अपने खाने की तारीफ में दिलचस्पी थी। हंसी खुशी? दोनों खुश थे, हंस रहे थे। खुशल भी हंस रहा था और लारेब भी? उसने दोबारा पूछा था, हालांकि उसे एहसास था कि उसके सवालात अहमकाना लग रहे हैं। मासी ने घूर कर उसे देखा, फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन चूंकि वो काफ़ी दिन बाद आज तरोताज़ा नज़र आई थी, इसलिए मासी ज़रा लिहाज कर गई। उन्होंने यहाँ इसी मेज़ पर इकट्ठे खाना खाया। बाद में रात को चॉकलेट वाला कहवा भी पिया। मैं साथ कमरे में तो पड़ी थी, आवाज़ें आ रही थी। काफ़ी देर बातें करते रहे दोनों। मासी ने पहले काफ़ी देर और फिर बातें पर जोर देते हुए जुमला मुकम्मल किया था। गुले ने दोनों हाथों से नासमझी का इशारा दिया, जैसे ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी सरजद हुई हो। उसे ये तो पता था कि मासी बिला वजह का तजस्सुस नहीं फैलाती। साथ वाले कमरे में उसका बिस्तर बिछा रहता था। जब कभी मौसम ख़राब होता था या मासी का दिल चाहता था तो वो वहीं हवेली में सो जाया करती थी। और रात हवेली में ही थी। उसने यकीनन दोनों को वाकई बातें करते सुना था। क्या बातें कर रहे थे? उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछा। उसे खुशी हुई थी। उसे लग रहा था खुशल ने हालात के साथ समझौता करने की ठान ली है। मुझे क्या खबर, मुझे कहाँ समझ में आती है उस लड़की की ज़ुबान। खुशल भी उसी की ज़ुबान में बोल रहा था। बिल्कुल पता नहीं चला, मासी ने कहा। फिर उसके चेहरे पर बढ़ती उलझन देखकर बोली, मत परेशान हुआ करो, तुम्हारा बच्चा बहुत किस्मत वाला है लड़की। हवेली के सारे मामलात सुलझते नज़र आते हैं, सब ठीक होने वाला है। मासी इत्मीनान भरे लहजे में बोली थी। गुले ने लफ्ज़ बच्चा पर उसे तादीबी नज़रों से घूरा। ओहो, ये जिक्र बार बार क्यों करती हो, वो भी इतनी ऊंची आवाज़ में? खामोश रहो ना, सुन लेगा कोई। मासी ने सर पर हाथ मारा। या खुदा, तुमने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दो, मेरी ज़ुबान पर ताला लगा दो। इसके बावजूद ये खबर छुपाई नहीं जा सकेगी। ऐसे जैसे चकराती फिरती हो इधर उधर। क्या सबको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? ऐसी बातें छुपाई जाती हैं क्या? एक ना एक दिन तो सबको खबर होनी ही है कि तुम माँ बनने वाली हो। वो इंतहाई बुरा मानकर बोली थी। गुले को झंझलाहट तो हुई, लेकिन मासी की दलील का कोई ठोस जवाब भी नहीं था उसके पास। वो सर झुकाए अपनी उंगलियों को देखती रही। हबीबुल्ला खान जिस कदर खुश नज़र आते थे, ये बात उसे मसरूर कर रही थी। ये एहसास भी अच्छा लग रहा था कि वो बाकायदा अपने ख़ानदान को शुरू करने वाली थी, मगर कनूतियत भी मुसलसल हमला आवर होती रहती थी। मेरी मानो तो दोनों बच्चों को अपने मुंह से बता दो कि तुम माँ बनने वाली हो, वो तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। मासी ने मशवरा दिया था। नहीं, अभी नहीं। गुले ने इतना ही कहा था कि लारेब एकदम बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उन दोनों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो भी उन्हें ही देख रही थी। उसने यकीनन उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन इससे पहले कि गुले कोई सवाल करती वो वापस मुड़ गई थी। मासी हबीबा ने सवालिया अंदाज में गुले की शक्ल देखी थी, मगर वो भी कंधे उचका कर रह गई। लारेब के पीछे जाने का फ़ायदा नहीं था। अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं तो मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। खुश इल्हान ने दरवाजे पर दस्तक देने के फ़ौरन बाद सवाल किया था। हबीबुल्ला खान ने मेज़ पर पड़ी फ़ाइल से सर उठाकर उसे देखा। उनका नज़र का चश्मा नाक से फिसलकर मज़ीद नीचे आ गया था। उसे दुरुस्त करते हुए उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया था। खुश इल्हान कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। रात भर बारिश के बाद अब सर्दी का आलम यह था कि सभी ने टोपियाँ और मर्दाना शालें निकाल ली थी। खान बाबा के कमरे में भी आतिशदान रोशन था, मगर फिर भी सर्दी काफ़ी महसूस हो रही थी। खुश इल्हान आतिशदान के करीब बैठ गया था। कैसे हो मेरे बेटे? बहुत दिन हुए इत्मीनान से बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है? तुम्हारे दोस्त अहबाब तो खैरियत से हैं? उन्होंने लहजे में मोहब्बत समोकर पूछा था। वो नासमझ कम उम्र बच्चे नहीं थे। उन्हें बखूबी अंदाज़ा था कि उनका वो बेटा जो ज़रूरत की बात करते हुए भी कभी इस तरह उनके सामने आकर विराजमान नहीं होता था, अगर वो ज़रूरी बात करने की ख्वाहिश लेकर आया था तो बात कुछ अनोखी ही थी।
لیکن وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ خوش الحان مؤدب ہو کر ان کے سامنے آ بیٹھا، لیکن چونکہ باپ سے کھل کر کبھی بات کرنے کی عادت نہ رہی تھی تو جھجک آڑے آئی تھی۔ ان کے سب سوالوں کے جواب میں ہاں جی کے علاوہ کچھ اور کہہ نہیں پایا تھا وہ، جبکہ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے اس کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ارباب کے متعلق بات کرے گا اور اس بات پر خفگی ظاہر کرے گا کہ وہ کیوں اسے روپے دے کر مجبور کرتے رہے کہ وہ اس کی اور لاریب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ وہ اپنا جواب تیار کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ خوش الحان بات شروع کرے تو وہ اسے مطمئن کر سکیں، مگر وہ چپ چاپ سامنے بیٹھا تھا، اسے مناسب الفاظ نہ مل سکے تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ 2 جملوں میں ہی اپنا مدعا بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ خوش الحان نے اس بات میں سر ہلایا، نہ ہی اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلا۔ حبیب اللہ خان نے گہری سانس بھری اور ایسے اندیا دیا جیسے انہیں سب سمجھ میں آ گیا ہو۔ انہوں نے اس زمن میں خود کچھ کہنا چاہا، اسی اثنا میں وہ بھی بول اٹھا۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ حبیب اللہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا تم یقیناً ارباب کے متعلق بات کرنے آئے ہو، انہوں نے کہنے کے ساتھ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان کے مقابلے میں بچہ تھا، وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ان سے چھپا نہیں پایا تھا، لیکن انہیں حیرت ہوئی جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں لاریب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ نکاح کے بعد وہ اس کے متعلق بغیر کسی خفگی کے بات کرنے والے تھے۔ حبیب اللہ خان نے گہری لمبی سانس بھری، پھر ایک عجیب سی بے پرواہی ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ لاریب کے متعلق کیا سوچا ہے آپ نے؟ خوش الحان نے ان کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ انہیں تجویز دینا چاہتا تھا کہ لاریب کی پڑھائی دوبارہ شروع کروا دی جائے اور وہ اپنے باپ کے گھر میں رہے، مگر رات ہی لاریب سے بات کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے ڈیڈی کے لیے بالکل نرم گوشہ نہیں رکھتی۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی اس سے بالکل محبت نہیں کرتے، مگر وہ خاموش رہا۔ خان بابا نے گہری نگاہیں اس کے چہرے پر ثبت کیں۔ میں نے تم سے کہا تھا خوش الحان، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، تم لاریب کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاؤ۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ خوش الحان عام طور سے ان کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرتا تھا، لیکن اس لمحے جانے کیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے لاپرواہ ہو جاؤں؟ یہ مذاق تو نہیں ہے؟ وہ میرے نکاح میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نکاح میں میری مرضی نہیں ہے، لیکن میں اسے ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ مجھے رات کو سوچ سوچ کر نیند نہیں آتی کہ کب صورتحال بہتر ہوگی، کب ہم واپس اپنے اپنے مدار پر واپس جائیں گے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں آپ، چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں آپ ایک دن اسے بہو بنا کر لے آئے تھے، اسی طرح رات کی تاریکی میں کہیں چھوڑ آئیں گے۔ وہ ناراضی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے اس انداز میں کبھی ان سے بات نہیں کی تھی اور اتنا لمبا جملہ تو کبھی نہ بولا تھا، لیکن انہوں نے بھی کبھی لاریب کے بارے میں پہلے ایسے بات نہیں کی تھی۔ خوش الحان نے ہمیشہ انہیں لاریب کے لیے بہت محبت کرنے والے ہمدرد انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ ابھی ان کی آنکھوں میں جو سرد مہری اور بے پرواہی والی کیفیت نظر آ رہی تھی، وہ خوش الحان کو اچھی نہ لگی۔ اسے لاریب کے ڈیڈی اور اپنے خان بابا کو ایک صف میں کھڑے دیکھنا اچھا نہ لگا تھا۔ یہ سب بزرگ ان کی زندگی کو اس قدر پیچیدہ بنا کر کون سا لطف اٹھانا چاہ رہے تھے؟ حبیب اللہ خان نے اس کے اس طرح بھڑکنے پر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر وہ مسکرائے۔ خوش الحان کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ ان کی یہ مسکراہٹ کس قدر مصنوعی تھی۔ میرے بچے، تمہیں اپنے بابا پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بالکل ٹھیک۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ خوش الحان چند لمحے ان کی شکل دیکھتا رہا۔ اسے سندل بھی کہا کرتی تھی۔ ان کے بات کرنے اور تسلی دینے کا ہو بہو یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ اسے اپنے بابا کے لہجے میں ان کے لہجے کا عکس محسوس ہوا۔ اسے مزید الجھن ہوئی۔ بابا، میں جانتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہے مجھے، اس نے جتا کر کہا تھا۔ حبیب اللہ خان کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اب ان کی اولاد آرام سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ خوش الحان مزید کہہ رہا تھا، ازل سے یہی ہوتا آیا ہے، جو کام انسان خراب کر دیتا ہے پھر وہ براہ راست قدرت کی طرف سے ٹھیک کیے جاتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنا کردار نبھانا پڑتا ہے۔ میں اپنا کردار نبھاتے نبھاتے تھک گیا ہوں اور حالت اس کی بھی اچھی نہیں ہے۔ میری بات ہوئی ہے اس سے، پہلی بار مجھے اس پر ترس آیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی پاگل ہونے کے قریب ہوں۔ وہ اس درجہ ڈپریشن میں مبتلا ہے کہ اسے فی الفور علاج کی ضرورت ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہوا تو عنقریب میں بھی ڈپریشن کا مریض ہو جاؤں گا۔ حبیب اللہ خان پہلی بار چونکے تھے۔ انہیں خوش الحان کے لہجے میں لاریب کے لیے ہمدردی چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہمدردی اب غیر ضروری چیز تھی، انہیں اس ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر پھر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ یہ اچھی بات کی ہے تم نے، مجھے تم پر بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ میرے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، حساس اور خیال رکھنے والا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں وقت لیتا ہوں ڈاکٹر سے، اسے کسی بھی معاملے میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔
وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ خوش الحان نے گہری سانس بھری، جیسے کوئی مشکل مرحلہ سر کر لیا ہو۔ ایک اور اجازت بھی لینی تھی آپ سے، میں اسے سندل بی سے ملوا لاؤں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ حبیب اللہ خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ سندل بی سے ملے، لیکن انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وراثت مصروف تو نہیں؟ لے جائیں گے ہمیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، اس کو مت لے جاؤ، جیپ فارغ ہے، تم خود ڈرائیو کرو، 19 سال کے ہو چکے ہو، خود ڈرائیو کیا کرو اب۔ وہ اجازت دے رہے تھے، حالانکہ پہلے وہ خود ہی روکتے رہتے تھے۔ خوش الحان پہلی بار سرسری سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات کا خیال رہے، سندل بھی لاریب کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ یہ تنبیہ تھی۔ خوش الحان نے پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ خوش الحان کے کمرے سے نکلتے ہی حبیب اللہ خان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے خشمگی تاثرات چمکنے لگے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے۔ ایک عرصہ ہو چلا تھا چیزیں ان کے اختیار سے باہر ہوئی جاتی تھیں۔ وہ جو بھی پلان کرتے تھے وہی الٹا پڑ جاتا تھا۔ خوش الحان بھی ان سے اس طرح باز پرس کرے گا یہ سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے۔ لاریب کی شخصیت کو تباہ کرنے میں وہ 100% ذمہ دار تھے، لیکن صرف فرق یہ تھا کہ اس کے والدین نے اس سے لاپرواہی برت کر ایسا کیا تھا، جبکہ انہوں نے اس کو جھوٹا لاڈ پیار دے کر اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ وہ ڈپریشن اور اینگزائٹی کی مریضہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کیسے اعتراف کر لیتے کہ یہ سب انہوں نے ایک عورت پر یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کہ ان کو ٹھکرا کر وہ کتنی بڑی غلطی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ان کی مردانہ انا کو جانے انجانے جو ٹھیس لاریب کی ماں نے پہنچائی تھی، وہ اب تک اس کی اذیت کو بھول نہیں پائے تھے۔ وہ اس قدر خود غرض تھے کہ ایک عرصہ تک انہیں کبھی اس بات سے غرض نہ رہی تھی کہ ان کے یہاں مزید اولاد ہو، کیونکہ وہ شیریں داؤد عرف سندل بی پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی محبت میں وہ اتنی دور تک چلے گئے تھے کہ ہمیشہ اپنی بیوی اور خاندان کو نظر انداز کرتے رہے تھے۔ لاریب اور خوش الحان کا نکاح بھی ان پر یہ ثابت کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ حبیب اللہ خان سے بڑا وفادار اور خیرخواہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ ان کی خواہش یہی رہی تھی کہ ان کی مردانہ انا کو تسکین پہنچانے کے لیے شیریں اعتراف کرے کہ داؤد منصور سے شادی ان کی غلطی نہیں، گناہ تھا، گناہ کبیرہ۔ ایک انسان کو جائز اور حلال عمل کی سزا دینے کے لیے وہ اتنی پستی میں اتر گئے تھے کہ انہیں احساس تک نہ رہا تھا کہ وہ خدا اور انسان کے معاملات میں مداخلت کے مجاز نہیں تھے۔ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کا نور القلوب سلب کر لیا تھا۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک چیز انہوں نے تیار کی تھی اور ایک منصوبہ بندی ان کے پیدا کرنے والے کی تھی، اور اب وہ فصل کاٹنے کا وقت آ رہا تھا جو انہوں نے بوئی تھی۔ وہ اپنے تئیں دیوتا بنے پھرتے تھے، لیکن سندل بھی ان کی مردانہ انا کے سامنے جھکنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اس سارے معاملے میں ان کی عدم دلچسپی نے حبیب اللہ خان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ سندل بی کو داؤد منور کی پرواہ تھی، نہ حبیب اللہ خان کی، جبکہ اپنی بیٹی کے لیے بھی کبھی ان کی مامتا نہ جاگی تھی۔ انہیں اگر کسی کی پرواہ تھی تو وہ ان کی اپنی ذات تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے، اپنی اپنی انا کے پجاری۔ خوش الحان اور لاریب کا نکاح بھی انہوں نے اسی مقصد کے لیے کروایا تھا، لیکن اب وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ خوش الحان کی جانب سے لاریب کی طرفداری و حمایت ان کے لیے ایک خطرے کا نشان تھی۔ خوش الحان کی آنکھوں میں انہوں نے جو رنگ دیکھے تھے وہ انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آئے تھے۔ اس نے اگرچہ کبھی ضد نہیں کی تھی، مگر وہ ان کا خون تھا۔ اس کی سرشت میں بھی اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی صلاحیت فطری طور پر تھی، لیکن وہ ان کی طرح اپنے عزائم کے لیے سیاہ و سفید کا فرق بھولنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے اپنے مدے مقابل دیکھنے لگے تھے۔ آنکھوں پر لگا نظر کا چشمہ اتار کر انہوں نے کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ آئندہ دنوں میں صورتحال مزید خراب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ ایک ترک کا پتہ تو ابھی ان کے پاس موجود تھا۔ انہیں گزشتہ رات وراثت سے ملنے والی بات چیت یاد آئی تھی۔ حسد اور رقابت وراثت کے وجود کو جلا رہے تھے۔ یہ احساس بے حد قوی تھا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور پٹھان کے لیے دھوکہ کھانا حرام کھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس نے حبیب اللہ خان کو گیٹ کے پاس کھڑے دیکھا تھا، وہ وہیں چلا آیا۔ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن مزاج پر چونکہ جذبات کا غلبہ تھا تو اسے یہی بہتر لگا کہ آج خان کو سب بتا ہی دے۔ اسے لگ رہا تھا لاریب اسے ورگلانے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اب اس کا بدمزاج رویہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لاریب اچھی لڑکی تھی ہی نہیں جو خوش الحان کے حویلی آتے ہی اسے نظر انداز کرنے لگتی تھی۔ وہ اسی انتقامانہ نیت سے ان کے قریب آیا تھا۔ سب کام ہو گیا وراثت؟ باہر والے دروازوں پر تالے لگا دیے؟ خان نے بات برائے بات کی غرض سے پوچھا تھا۔ جی خان، اس نے سر ہلایا۔ کتوں کی آوازیں نہیں آ رہی؟ کھولے نہیں ابھی تک؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا۔ وراثت نے اب کی بار بھی سر ہلایا۔ حبیب اللہ خان نے اس کی جانب مخصوص سی ایک نظر ڈالی۔ وہ کچھ مضطرب نظر آتا تھا۔ وہ مکمل اس کی جانب مڑے تھے۔ ماں کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے خان، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، پھر بولا، نقیب کا فون آیا تھا، 4 پلے پہنچانے کی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا آپ سے بات ہو چکی ہے،
آئیں ذرا دیکھ لیں کون کون سے بھجوانے ہیں۔ بات کیونکہ بیٹھ کر کرنے والی تھی اس لیے اس نے خان کو کتوں والے حصے کی جانب چلنے کے لیے راغب کیا تھا۔ حبیب اللہ خان بھی بنا چون چرا کیے چل پڑے تھے۔ اچھی نسل کے کتوں کی خرید و فروخت نہ صرف ان کا شوق تھا بلکہ وہ اسے سائیڈ بزنس کے طور پر بھی چلا رہے تھے۔ ہاں بات ہو چکی ہے میری، مگر بھجوانے نہیں ہیں۔ نقیب کچھ زیادہ ہی ہوشیاری دکھانے لگا ہے آج کل۔ بہتر ہے تم خود جا کر دے آؤ، رقم یکمشت وصول کرنی ہے۔ فلی ویکسینیٹڈ پیور بریڈ پیڈی گری کوئی عام بات نہیں ہے، ایسی شاندار نسل پورے پاکستان میں نہیں ملے گی۔ اس کی باتوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں، 4 لاکھ دے تبھی پلے دے کر آنا ورنہ واپس لے آنا۔ وہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کرے تو واپس آ جانا۔ خان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وراثت صرف سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خان نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ سست دکھائی دے رہے ہو وراثت، سب خیریت؟ اس نے سر اٹھایا اور جان بوجھ کر چہرے پر مسکینیت طاری کر لی۔ خان مسئلہ ہو گیا ہے ایک۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہوا تھا۔ حبیب اللہ خان نے اب کی بار اس کے مشکوک انداز پر سرسری نگاہ کی اور سر جھٹک کر اپنے تئیں اسے تسلی دی۔ مت کرو، کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جو وراثت خان کو پریشان کر دے؟ ان کے چہرے پر مخصوص سی مسکراہٹ تھی۔ وراثت نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ وہ یہ بات کرے یا نہیں، پھر لاریب کی شکل ذہن میں آ گئی تو احتیاط ذہن کے ہر کونے خدرے سے اڑن چو ہو گئی۔ خان یہ تو آپ کی محبت اور بھروسہ ہے، اسی لیے۔ وہ پھر جملہ مکمل کرتا کرتا رک گیا تاکہ یہ تاثر مل سکے کہ وہ بہت دقت سے بات کرنے کے قابل ہوا ہے۔ نوکر ہوں اس لیے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہوں، مگر میں آپ کا وفادار ہوں اس لیے کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہوا۔ حبیب اللہ خان انتہائی غور سے اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ خان، اس نے کہا، پھر جان بوجھ کر خاموش ہوا اور پھر اجلت بھرے انداز میں بولا، حویلی سے رات گئے میسیجز آتے رہتے ہیں میرے نمبر پر۔ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ میں نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن اب فون بھی آنے لگے ہیں۔ آپ چاہیں تو میرا فون دیکھ لیں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کو بتا دوں۔ خان اسی کی جانب بغور دیکھنے میں مگن تھا۔ ان کے چہرے کا بدلتا رنگ اس نے صاف محسوس کیا۔ کون کرتا ہے فون؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی برہمی تھی۔ مہمان بی بی۔ وراثت نے بتانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اندازہ ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انہوں نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ وراثت مضبوط قد کاٹ کا جی دار نڈر سا جوان تھا، مگر حبیب اللہ خان کا رعب اتنا تھا کہ وہ فوراً کچھ بول نہیں پایا۔ اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو وراثت خان۔ وہ انتہائی برہم ہو رہے تھے۔ وراثت نے حواس جمع کیے۔ خان، آپ کا نمک کھایا ہے، اسی لیے آپ سے بات کرنے کی ٹھانی تھی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میرا موبائل دیکھ لیں۔ میں جھوٹا نکلوں تو انہی کتوں کے آگے ڈال دیجیے گا۔ وہ اب کی بار ذرا پر اعتماد لہجے میں بولا تھا۔ خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے مد مقابل آ گئے۔ وراثت کے لیے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ نوبت تو تب آئے نا جب مجھے اپنی مہمان پر بھروسہ نہ ہو۔ اتنے کم ظرف نہیں ہو سکتے ہری حویلی والے کہ اب مہمانوں کی جانچ پڑتال بھی کریں۔ وراثت کو ان کی آنکھوں میں خون اترتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے خان، لیکن میں نے بھی کبھی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اسے اپنی ذات پر خان کا یہ عدم اعتماد اچھا نہیں لگا تھا۔ بھروسہ ہے تبھی جب اس مہمان نے تمہاری شکایت کی تو میں نے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ باز پرس تو دور کی بات، تمہیں سرزنش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ جانتا تھا کہ تم میرے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، مگر وہ لمحہ بھر کو چپ ہوئے۔ میری شکایت؟ وراثت حیران ہوا۔ میری کیا شکایت ہے خان؟ میرا تو سارا کردار کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ وراثت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حبیب اللہ خان کس متعلق بات کر رہے ہیں۔ خان اس کے ناسمجھی والے معصومانہ انداز پر بپرے۔ اسی لیے تم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا وراثت، کوئی باز پرس نہیں کی تھی، تم پر بھروسہ ہی کیا تھا۔ یہی سوچ لیا کہ بندہ بشر ہے، غلطی کر بیٹھے ہو، لیکن تم حد سے بڑھ رہے ہو اب۔ ہمارے گھر کی عورتیں کبھی اپنے مقام سے نیچے نہیں گرتی، انہیں نوکر اور مالک کا فرق بخوبی پتہ ہے۔ وہ انتہائی غرا کر بولے، پھر کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھ کر مزید بولے، تم سے بہتر کون جانتا ہوگا وراثت کہ ہماری قوم مہمان کی عزت پر حملہ کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ احسان مانو میرا کہ میں نے تمہیں بخش دیا تھا، کوئی سوال نہیں کیا۔ وراثت نے حیران و پریشان ہو کر ان کی شکل دیکھی۔ ان کے الفاظ کسی گالی سے کم نہیں تھے۔ اس کے تو زمین آسمان ہل کر رہ گئے تھے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر خان نے پہلے تنبیہی انداز میں اس کے سامنے انگلی ہلا کر اسے روکا، پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے مزید چند لمحے اپنا تنفس بحال کرنے میں لگائے، پھر یکدم ان کے چہرے کے تاثرات نارمل نظر آنے لگے۔ نقیب انتظار کرتا ہوگا، اس سے بات کر لینا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پہلے والے مشفقانہ مخصوص انداز میں بولے اور پھر باہر نکل گئے۔ وراثت ششتر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔
مجھے بات کرنی ہے تم سے، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ سہرا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سوال خدیجہ سے پوچھے گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ خدیجہ نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ تم واقعی ناراض نہیں ہو مجھ سے؟ سہرا نے دوسرا سوال کیا تھا۔ یہ خدیجہ تھی جسے ایسے سوال کرنے کی عادت تھی۔ یہ خدشہ اسے ستاتا تھا کہ زہرا اس سے ناراض ہو جائے گی۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ خدیجہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس نے گود میں دعاؤں والی کتاب رکھی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ میں ٹیلی کاؤنٹر پکڑ رکھا تھا جسے وہ انگوٹھے سے دبانے میں مگن تھی۔ ہونٹ بھی ایسے ہل رہے تھے جیسے مسلسل کوئی میسج پڑھنے میں مگن ہے۔ سہرا چند لمحے اس کے مصروف اور نظر انداز کر دینے والے رویے پر غور کرتی رہی۔ پھر اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا۔ خدیجہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ وہ چند لمحے مسلسل کچھ پڑھتی رہی، پھر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ زہرا کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ خدیجہ کو الجھن ہوئی۔ اسے پتا تھا زہرا کچھ پوچھنا چاہتی ہے، استفسار کرنا چاہتی ہے، مگر وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ کا بھی سہارا نہیں لیا تھا۔ تم یہاں میرے گھٹنے سے لگ کر کیوں بیٹھی ہو زہرا؟ تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جاؤ جا کر سبق پڑھو، دہرائی کرو۔ پہلے تو ہر وقت یہ راگ الاپتی رہتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے، اور اب جب دیکھ رہی ہو کہ میں اللہ اللہ کر کے اپنے درس کے لیے سنجیدہ ہو رہی ہوں تو مجھے تنگ کرتی جا رہی ہو۔ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں تم سے بہتر ہو جاؤں، ہے نا؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ زہرا کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ اسے انتہائی سبکی کا احساس ہوا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ خدیجہ جب ذمہ داری سے پڑھتی تھی تو اسے اچھا ہی لگتا تھا۔ خدیجہ تم ایسے بات کیوں کرنے لگی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ درسگاہ کی ہر لڑکی دین کا علم حاصل کرنے میں مجھ سے سبقت لے جائے۔ میں نے ایسی کوئی خواہش کبھی نہیں کی جو تم بیان کر رہی ہو۔ وہ روحانسی ہو چکی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ تمام رنگ تھے جو کسی کی بات پر برا مان جانے کی صورت میں چمکنے لگتے ہیں۔ خدیجہ نے بعجلت سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب مجھے پڑھنے دو۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے دہرائی کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ میں تمہارے جیسی ذہین نہیں ہوں۔ خدیجہ کا لہجہ اب کی بار کچھ نرم تھا۔ زہرا چند لمحے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھنے سے پہلے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایک سوال کا جواب دے دو بس۔ اس کا کوئی میسج آیا دوبارہ؟ تم نے اسے میرے بارے میں بتا تو دیا تھا نا؟ وہ کیا کہتا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ زہرا کے لہجے میں عجیب سی تڑپ اور التجا ایک ساتھ تھی۔ خدیجہ نے تذبذب میں گھر کر کچھ کہنا چاہا۔ باوضو بیٹھی تھی، گود میں قرآن تھا اور زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اس لیے ناراضی سے اسے گھور کر بولی، زہرا میں مرنے لگی ہوں کیا؟ یا تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ پڑھ مر لینے دو سکون سے، پھر تمہارے سارے سوالات کے جواب دے دوں گی۔ زہرا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جبکہ خدیجہ وہیں بیٹھی تسبیح کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ زہرا کو اس کا یہ بے اعتنائی والا انداز بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ پہلے خود ہی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، اس سے دوستی کی خواہاں تھی، اور اب جب وہ اسے دوستی کر کے اپنے سارے راز اسے دے چکی تھی تو وہ اسے نظر انداز کرنے لگی تھی۔ زہرا نے محسوس کیا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ انتہائی خوش دلی سے بات کرنے میں مگن ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی زہرا اسے مخاطب کرتی تھی تو اس کا انداز روکھا سا ہو جاتا تھا، یا وہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر اٹھ جاتی تھی۔ اسے یہ سب باتیں الجھا رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی راز پالا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی ایسی نوبت آئی تھی تو اس نے اس راز کو کسی سے بانٹا نہیں تھا۔ خدیجہ کا رویہ اس لیے اسے زیادہ بے چین کر رہا تھا کہ وہ اس کے گہرے راز سے واقف ہو جانے کے بعد ایسا کرنے لگی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پہلے تو وہ اس متعلق خود سے بھی بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی، لیکن خدیجہ سے دوستی کے بعد اس کا دل ہمکتا رہتا تھا کہ حویلی والے کی خیر خبر ملتی رہے۔ حالانکہ وہ اسے ٹوکتی رہتی تھی، مگر دل کی یہ خواہش تو رہتی تھی کہ یہ ذکر دبنے نہ پائے۔ خدیجہ بھی گاہے بگاہے چھیڑ خانی کر کے اس کے ساتھ موضوع کو زندہ کیے رکھتی تھی۔ اب جب کہ وہ اس سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی تو خدیجہ نے کنی کترانی شروع کر دی۔ زہرا کا معصوم دل یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ خدیجہ اس کے ساتھ دوہری چالیں چل رہی ہے۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ خدیجہ کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ کیا کسی نے اسے میرے بارے میں کچھ غلط سلط بتا دیا ہے؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، اور جتنا سوچ رہی تھی اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے اس کا دماغ سن ہونے لگا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ خدیجہ اس کی بات سن رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خدیجہ ذرا ادھر پکڑاؤ یہ تسبیح اور کتاب، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ابھی بتاؤ مجھے جو میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ گھرا کر بولی اور ساتھ ہی خدیجہ کے ہاتھ سے تسبیح چھین لینی چاہی۔ اس کا لہجہ کڑوا اور آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی تھی۔ خدیجہ نہیں وہاں بیٹھی چند اور لڑکیوں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت نرم گفتار سی لڑکی تھی، اس کا لہجہ کبھی اونچا ہوا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے تسبیح والا ہاتھ زہرا کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ وہاں موجود سب لڑکیاں ہکا بکا ہو کر ان دونوں کی شکل دیکھنے لگیں۔
کیا کر رہی ہو؟ وہ جب سے گلے اور ماسی حبیبہ کی باتیں سن کر آئی تھی تب سے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ دل اور دماغ کی حالت عجیب سی تھی۔ گلے کو اس نے ہمیشہ ایک کھلنڈری سی لڑکی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ تو کہیں سے ماں لگتی ہی نہیں تھی، اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر عام سی بات نہیں تھی، اور اس خبر کے اثرات بھی عام سے نہیں ہو سکتے تھے۔ لاریب جو سوچ رہی تھی وہ کسی سے کہنا سننا بھی عجیب لگتا تھا، لیکن وہ جو بھی سوچ رہی تھی اس سے اس کی اپنی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ کب خوش الحان اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پردہ وہ ہمیشہ دن کی روشنی میں ذرا سا سرکا دیتی تھی۔ خوش الحان نے اسی کھڑکی کے شیشے پر دستک دے کر اسے مخاطب کیا تھا۔ لاریب نے اس جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا، جبکہ خوش الحان کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ لاریب چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نہ صرف پردہ برابر کر دیا بلکہ کھڑکی بھی بند کر دی۔ اسے کسی کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔